Idiot English Book 1 Chapter 1 Pakistan Zindabad Explanation in Urdu Objectives and Short Answered Question Part 2 इसके पहले हिस्से में हम आपको पेज 1 की एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रीडिंग करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर के पेज 2 की। Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. Muhammad Ali Jinnah was at this time, इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना या उस वक्त पास्ट टेंस में है जुमला कि उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना थके हुए थे और फार फ्रॉम हेल्थ बहुत ज़्यादा बीमार थे, यानी सेहतमंद नहीं थे, सेहत से बहुत दूर थे। बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन, मगर उनको एक सुकून था, एक इत्मीनान था ऑफ नोइंग, ये जानने का दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, कि उनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बाय द फोर्स इज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, अपनी डिटर्मिनेशन की और अपनी रहनुमाई की ताकत से, डिटर्मिनेशन अपनी बात पर कायम रहने की जो क़ुव्वत उनमें थी उससे और अपनी रहनुमाई से, अ पीपल हु हैड वंस बीन अ स्मॉल डिफीटेड ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप जो कि कभी एक हारा हुआ ग्रुप था, छोटा सा डिफीटेड हारा हुआ ग्रुप था, विथ लिटिल टू होप फॉर इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, जो बहुत कम उम्मीद रखता था एक ऐसी सल्तनत में जिसमें कि बाहर के मुल्क के लोग ताकत रखते थे और हुकूमत करते थे। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट, वो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी रियासत बन गया। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बन गया। 70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation. 70 मिलियन लोग जिनका कि कोई मुल्क ही नहीं था कि वो कहते कि ये हमारा मुल्क है, अब ओवरनाइट, रातों रात जो है वो एक कौम बन गए थे, विद ग्रेट आइडियल्स एंड ग्रेट फेथ, और उसके साथ उनके पास जो है बहुत अजीम आइडियल्स से अज़ाइम थे और बहुत ही मजबूत। ग्रेट यहाँ पे वैसे बड़ा का मीनिंग तो बड़े की होती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा ताकतवर उनका जो है वो फेथ था, उनका यकीन था। अ फ्यू डेज़ आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, कराची लैंड करने के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों को बताया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं कि जाएं अपने टेम्पल्स में, अपने मंदिरों में। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप आज़ाद हैं कि आप अपनी मस्जिदों में जाएं, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, और कोई सी भी आपकी इबादत की जगह है इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में अगर आपकी कोई भी इबादत की जगह है तो आप वहाँ जा सकते हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आप किसी भी ताल्लुक़ रखते हो, बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक़ रखते हो किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात से, वी आर ऑल सिटीजन्स, हम सब के सब शहरी हैं, एंड इक्वल सिटीज़न ऑफ वन स्टेट, और एक मुमलिकत के बराबर के शहरी हैं। He was of course reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of God. यकीनन वो ये रिमाइंड करवा रहे थे लोगों को कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं, उनकी तालीमात हैं कि तमाम लोग अल्लाह ताला की निगाह में बराबर हैं। It was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that split India into two nations. इट वॉज़ एट लाहौर, ये लाहौर में मार्च 1940 में हुआ कि मुस्लिम लीग ने ये फ़ैसला किया, टुक डिसीशन, फ़ैसला किया कि स्प्लिट इंडिया, इंडिया को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, इनटू टू नेशन, दो नेशंस में, दो कौमों में तकसीम कर दिया जाए। दे अग्रीड नॉट टू एक्सेप्ट एनी प्लान फॉर इंडिया विच फेल टू गिव मुस्लिम्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कोई भी ऐसा प्लान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि जिसमें कि मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत नहीं दी जाए इन दोज पार्ट ऑफ इंडिया वेयर दे वर मोर
ان حصوں میں جہاں پہ کہ وہ زیادہ تھے. مور مسلمز دین ہندوز، ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد تھی. ایسے علاقوں میں مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دی جائے. سچ ایز جیسا کہ ایسٹ بنگال اینڈ نارتھ ویسٹ، جیسے کہ ایسٹ بنگال میں اور نارتھ ویسٹ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو وہاں پر اس تعداد کو زیادہ ہی دیا، ان کو ایک الگ اسٹیٹ دے دی جائے. The Indian newspaper called this the پاکستان ریزولوشن. انڈین نیوز پیپر نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا. The name Pakistan was invented in 1933 by چودھری رحمت علی. پاکستان کا نام ایجاد ہوا یا بنایا گیا 1933 میں چودھری رحمت علی نے. کیمبرج اسٹوڈنٹ، وہ کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. who spent his life fighting for the idea پاکستان، جو کہ پاکستان کے نظریے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی. ہی روٹ، انہوں نے لکھا، وہ اپنی باتیں لکھتے ہیں. کیمبرج اسٹوڈنٹ ہو اسپینڈ ہز لائف فار دا آئیڈیا، جنہوں نے اپنی زندگی، کیمبرج اسٹوڈنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے کہ اپنی زندگی اسی نظریے کے لیے گزار دی. پاکستان، ہی روٹ، انہوں نے لکھا، از بوتھ اے پرشین اینڈ این اردو ورڈ، کہ پاکستان ایک فارسی اور اردو کا لفظ ہے. اٹ از کمپوز آف لیٹرز ٹیکن فرام آل اوور ہوم لینڈ، اور یہ بنایا گیا ہے، کمپوز کیا گیا ہے حرف لے کر، لیٹرز یعنی حرف لے کر تمام ہوم لینڈ سے، یعنی ہوم لینڈ کے جتنے بھی تمام پروونسز ہیں، جگہیں ہیں، ان سے الفاظ دیے گئے ہیں. انڈین اینڈ ایشین، جو کہ انڈین بھی ہیں اور ایشین بھی ہیں. دیٹ از، جو کہ پنجاب، افغانیہ، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، کشمیر، ایران، سندھ انکلوڈنگ کچھ اینڈ کاٹھیوار، ترکستان، افغانستان اینڈ بلوچستان. اٹ مینس، اچھا، یہ تمام علاقے ہیں جن سے الفاظ حرف لیے گئے اور پاکستان بنایا گیا. جیسے پنجاب کا پی لیا گیا، افغانیہ کا اے لیا گیا، کشمیر کا کے لیا گیا، ایران کا آئی ہے، سندھ کا ایس ہے. تو اس طرح یہ سارے حرف لے کر پھر پاکستان کا نام جو ہے وہ بنایا گیا. اٹ مینس دا لینڈ آف پاکس، اور اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی زمین. دا اسپریچولی پیور اینڈ کلین، جو کہ روحانی طور پر صاف اور خالص اور صاف ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ ہر ایک صاف ستھرے تو سبھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ان کی وہ ایک روحانی طور پر جو ہے وہ خالص ہیں، کہ انہیں یہ پتہ ہے، وہ کسی کو شرک نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بھی پیور ہیں اور کلین ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر تو بہت سے لوگ کلین ہوتے ہیں نا. اچھا جی. دین تھنک 100 times before you take the decision. جناح ٹول دا لیگ ایٹ لاہور. لاہور میں محمد علی جناح نے کہا، 100 بار سوچیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، بٹ ونس دا ڈیسیجن از ٹیکن، مگر ایک بار جب آپ فیصلہ کر لیں، اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون مین، پھر اس پر ایک آدمی کی طرح کھڑے ہو جائیں، یعنی مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں، پھر اس پر قائم رہیں. It was just because the Muslims did stand by their decision that the Qaid was right when he declared no power on earth can prevent Pakistan. اور چونکہ مسلمان جو ہیں اس فیصلے پر بالکل اسی طرح اسٹینڈ بائی کھڑے ہو گئے، یعنی قائم رہے، کہ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے جب یہ کہا، یہ اعلان کیا، ڈکلیئر کیا کہ نو پاور آن ارتھ کین پریونٹ پاکستان، کہ اب دنیا میں کوئی طاقت، زمین پر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان کو بننے سے روک سکے، پریونٹ کر سکے، روک سکے. کانگریس لیڈرز اسپینڈ موسٹ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار ان پریزن. کانگریس کے لیڈرز نے زیادہ تر اپنا وقت جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران کا پریزن میں، جیل میں گزارا تھا. آن اکاؤنٹ آف دیئر ماس سول ڈس اوبیڈینس پلان اگینسٹ انڈینس ڈکلیریشن آف وار. جب انڈیا نے دوسری جنگ عظیم میں ساتھ دینے کا وعدہ کا اعلان کیا برٹش حکومت نے، تو اس وقت جو وہاں کے حکمران تھے، اس میں گاندھی جی، اسپیشلی جو گاندھی جی تھے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کریں گے، یعنی ہم کہنا نہیں مانیں گے، اور وہ تمام وقت اسی میں رہے. جبکہ یہی وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھیں کتنے اچھے سے استعمال کیا. ڈیورنگ دس ٹائم جناح ون اوور آلموسٹ آل دا مسلمس. اس دوران انہوں نے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے، تمام مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیا، ون اوور حاصل کر لیا، اپنا جو ہے وہ ہم خیال بنا لیا. وین ہی واز ناٹ ٹریولنگ فرام پلیس ٹو پلیس اسپیکنگ ٹو ہیوج میٹنگس. جبکہ وہ جگہوں پر ٹریول نہیں کر رہے تھے کہ بڑی بڑی میٹنگس کریں. انہوں نے کیا کیا؟ ہی اسپینڈ آل ہز ٹائم ایٹ ہز ڈیسک. انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ اپنی ڈیسک پر گزارا.
رائٹنگ ٹو مسلم لیگ ورکرز ان آل پارٹس آف انڈیا، یعنی وہ اپنی ہی ڈیسک سے تمام مسلم لیگ کے ورکرز کو لیٹرز لکھتے رہے. ہی ایون فاؤنڈ ٹائم ٹو اسٹارٹ اے نیوز پیپر، اور ان کو اس کا بھی وقت ملا کہ انہوں نے ایک نیوز پیپر اسٹارٹ کیا وچ ہی کالڈ ڈان، جس کو کہ انہوں نے ڈان کا نام دیا. ایز موسٹ نیوز پیپرز ان انڈیا ور اون بائی دا برٹش اور دا ہندوز، دا مسلمز ویلکمڈ اے پیپر آف دیئر اون. کیونکہ زیادہ تر جو اس وقت وہاں پر جو نیوز پیپرز تھے وہ برطانیہ والوں کے تھے یا انڈین کے تھے، ہندوؤں کے تھے، لیکن مسلمانوں کا کوئی نہیں تھا. لہٰذا مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیا، اور جو کہ ان کا اپنا نیوز پیپر تھا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ہے اپنی بات پہنچانے کے لیے جو بہترین ذریعہ تھا وہ اخبارات تھے. تھرو آؤٹ دا وار ایئر ہی واز اے ویری سک مین بٹ ہی ریفیوز ٹو ٹیک ہز ڈاکٹرز ایڈوائس ٹو ٹیک ریسٹ. تو جنگ کے دوران تمام وقت وہ بہت زیادہ بیمار رہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ ڈاکٹر کی جو ایڈوائس تھی کہ وہ ریسٹ کریں. آئی ہیو ورک ٹو ڈو، انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے کام ہے، مجھے کام کرنا ہے. ہی ووڈ آلویز سے، وہ ہمیشہ یہی بات کہا کرتے تھے. یعنی جب بھی ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ آرام کر لیجیے، آپ بیمار ہیں، تو آپ یہ کہتے کہ نہیں، مجھے کام کرنا ہے. گاندھی اینڈ جینا میٹ فار 3 weeks آف ٹاکس ان اے لاسٹ اٹیمپٹ ٹو ریچ این اگریمنٹ. گاندھی اور جینا 3 ہفتے کے لیے ان کی ایک میٹنگ ہوئی تاکہ وہ کسی ایک فیصلے پر پہنچ سکیں، کسی ایگریمنٹ پر پہنچ سکیں. جینا سیٹ دیٹ انڈیا مسٹ بی 2 nations ناٹ 1. جینا کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ 2 nations ہیں، ایک نہیں ہے. گاندھی ریپلائڈ دیٹ دس وڈ مین روئن فار آل انڈیا، جبکہ گاندھی کا خیال تھا کہ اگر یہ 2 قوموں میں تقسیم ہو گیا تو یہ جو ہے وہ ایک روئن ہوگا، یعنی تباہی ہوگی پورے انڈیا کے لیے. دیئر کوڈ بی نو اگریمنٹ بٹوین 2 men سو ڈفرینٹ. لہٰذا اتنی زیادہ مختلف خیالات رکھنے والے 2 آدمیوں کے درمیان کوئی اگریمنٹ نہیں ہو سکا. جنا واز ایز یوزول ویری سیویئر اینڈ فرم فارٹلیسلی ڈریس. جنا ہمیشہ کی طرح ایز یوزول، ہمیشہ کی طرح اتنے ہی شدت کے ساتھ اور فرم طریقے سے، مضبوط طریقے سے وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے. فالٹلیسلی ڈریس، اور وہ ہمیشہ فالٹلیسلی، بغیر کسی فالٹ کے بہترین جو ہے وہ لباس پہنا کرتے تھے. گاندھی وور ہز فیملیئر وائٹ دھوتی. گاندھی ہمیشہ اپنی مشہور جو سفید رنگ کی ان کی دھوتی تھی وہ پہنتے تھے. اینڈ سیٹ آن دا فلور، اور ہمیشہ زمین پر بیٹھتے تھے. آپ نے بھی اکثر اگر گاندھی جی کی تصویریں دیکھی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہیں زیادہ تر وہ، بلکہ ان کو ہم نے تو تصویروں میں وہی دیکھا ہے کہ وہ وائٹ کلر کی دھوتی لپیٹے ہوئے تھے اور اوپر ایک چادر سی ان کی وہی کپڑا ڈلا ہوا ہوتا تھا، یعنی انسلا کپڑا وہ پہنتے تھے. جبکہ قائد اعظم کی اب جتنی بھی تصاویر دیکھیں گے جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے پہلے ہے، پاکستان کے بعد تو انہوں نے زیادہ تر شیروانی پہنی ہے، لیکن پاکستان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے ہے، انڈیپینڈنس سے پہلے ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہوتے تھے. تو بہت ہی ایک ویل ڈریس انسان تھے. دا ون واز اے مسلم فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. ایک شخص یعنی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ مسلمان تھے مکمل طور پر، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ یعنی مکمل طور پر شروع سے آخر تک. دا ادر اے ہندو ٹو ہز فنگر ٹپس، اور جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہندو تھا اپنی فنگر ٹپس پہ، یعنی کہ بالکل ہر بات کے لیے فوراً حاضر ہو جانا، فوراً وہ بات کر دینا. فنگر ٹپس کہتے ہیں کوئی چیز آپ کی بالکل آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ فوری طور پر جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں. کوئی بات بیسیکلی، کوئی یادداشت، کوئی چیز، کوئی معاملہ جو آپ کے فنگر ٹپس ہو، آپ کہتے ہیں اس کو تو ہمیں منٹوں میں، سیکنڈوں میں، چٹکیوں میں حل کر دیں گے، اس طرح کی بات. تو وہ جو ہے بہرحال ان کے ہر معاملے میں وہ مکمل طور پر ہندو تھے. جنا مائٹ ہیو سیڈ دین واٹ ہی ونس سیڈ آف دا ہندوز اینڈ مسلم. جنہوں نے مائٹ ہیو سیڈ، شاید کہا ہوگا، یہ رائٹر کا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہا ہوگا انہوں نے، جیسا کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کا سیٹ دین واٹ ہی ونس سیڈ آف دا ہندوز اینڈ دا مسلم. انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں ایک بار کہا، وی آر ڈفرینٹ کریچرز، ہم 2 مختلف طرح کی کریچرز، مخلوق ہیں. دیر از نتھنگ ان لائف دیٹ جوائن اس ٹوگیدر. ہماری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ایک جیسا کر دے. یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ایک جیسی ہو، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے. آفٹر دا وار کیم دا ٹائم فار دا فائنل سیٹلمنٹ. وار کے بعد جو وقت آیا وہ تھا فائنل سیٹلمنٹ ہونے کا، یعنی پاکستان اور انڈیا کو تقسیم کرنا تھا، بھارت کو تقسیم کرنا تھا اور ان کو الگ الگ کرنا تھا. when several more meetings and discussion had failed to bring about agreement. جب اور بھی مزید میٹنگز ہوئیں اور وہ سب کی سب جو ہے وہ فیل ہو گئیں کہ کوئی بھی اگریمنٹ ان لوگوں کے درمیان ہو سکے، گاندھی جی کے درمیان اور جناح کے درمیان.
Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948. تو برطانیہ نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے جا رہی ہے مکمل وہ پاور دینے کے لیے، وہ یہاں پر انڈیا میں اپنی حکومت کو چھوڑ دے گی، اور 1948 میں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ برٹن ڈکلیئر دیٹ شی واز گوئنگ ٹو گیو فل سیلف گورنمنٹ، کہ وہ انڈیا کو مکمل گورنمنٹ دے دے گی اور خود جو ہے 1948 میں یہاں سے چلی جائے گی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز سینٹ ٹو انڈیا ایز دا لاسٹ وائسرائے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا بھیجا گیا لاسٹ وائسرائے کی حیثیت سے، ود آرڈرز ٹو فائنڈ اے وے آف ہینڈنگ اوور دا گورنمنٹ، اس آرڈرز کے ساتھ کہ آپ یہ راستہ نکالیے کہ کس طرح جو حکومت ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کی جائے۔ ہینڈ اوور کی جائے گا مطلب کہ ان کے حوالے کر دی جائے، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے۔ دس واز ان مارچ 1947، اور یہ ہوا مارچ 1947 میں۔ بٹ آلریڈی دا کنٹری واز آن دا ورج آف سول وار، لیکن اس وقت ملک جو ہے وہ سول وار کے دہانے پر تھا، یعنی سول وار مطلب آپس میں ملک کے اندر ہی لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، بہت زیادہ بد امنی پھیلی ہوئی ہو، تو وہ ان حالات میں تھا۔ دا گورنمنٹ واز ڈیوائڈیڈ اینڈ پاور لیس، گورنمنٹ تقسیم ہو چکی تھی، پاور لیس تھی، اس کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ اینڈ دا برٹش آفیسرز ور ایگر ٹو لیو اے کنٹری ویئر دے ور نو لانگر وانٹیڈ، اور برٹش آفیسر چاہتے تھے، ایگر تھے یعنی بہت زیادہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں جہاں پر کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کوئکلی ڈیسائیڈیڈ دیٹ انڈیا مسٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو اسٹیٹ، ماؤنٹ بیٹن نے فوری طور پر ڈیسائیڈ کیا، فوری طور پر فیصلہ کیا کہ انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایٹ ونس، فوری طور پر۔ He announced that the British would leave by August 15, 1947۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ 1947 کو برطانیہ والے تو یہاں سے چلے جائیں گے، اینڈ ہینڈ اوور دیئر پاور ٹو دا نیو اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ انڈیا، اور ہینڈ اوور کر دیں گے یعنی حوالے میں دے دیں گے، تحویل میں دے دیں گے پاور جو ہے، طاقت جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو اور انڈیا کو، جو نئی اسٹیٹس بنی ہے پاکستان اور انڈیا کی، جو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اسے، وہ پاورز جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کو دے دی جائیں گی۔ The provinces that the Muslim claim must decide at once whether they wish to join پاکستان اور انڈیا۔ اب وہ تمام صوبے جو کہ مسلمان کلیم کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں، ان کو فوراً فیصلہ کرنا تھا، ایٹ ونس فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا، ویدر دے وش ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا، کہ وہ کس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا میں جانا چاہتے ہیں۔ دیر مسٹ بی نو مور ڈیلے، اب اس میں کوئی مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ بوتھ اگری ٹو دیز پلانس، کانگریس اور مسلم لیگ، کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی، دونوں اس بات پر اگری ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے۔ فار جناح اٹ واز اے گریٹ وکٹری، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے تو یہ بہت بڑی وکٹری تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں چلی جائے، اور مسلمان پہلے انگریزوں کے غلام تھے، اس کے بعد وہ پھر ہندوؤں کے غلام بن جائیں، بلکہ مسلمانوں کو ایک الگ مملکت ملے جہاں پہ کہ وہ پریکٹس کر سکیں اپنے اسلام کو۔ اوکے، نیکسٹ پیرا پہ آ جائیے۔ سندھ، دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بلوچستان، ویسٹ پنجاب، سلہٹ اینڈ ایسٹ بنگال ور انکلوڈیڈ ان پاکستان۔ اب جو علاقے شامل ہوئے، سندھ، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بلوچستان کا علاقہ، ویسٹ پنجاب، مغربی پنجاب، سلہٹ اور ایسٹ بنگال کو، مشرقی بنگال کو جو ہے پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ دس میڈ اے اسمالر اسٹیٹ دین دا لیگ ہیڈ آسکڈ فور، یہ ایک چھوٹی اسٹیٹ بنی، چھوٹی سلطنت بنی جتنی کہ مسلم لیگ نے مانگی تھی، اس سے یہ چھوٹی تھی۔ سم 40 ملین مسلمز ور لیفٹ ان انڈیا، تقریباً 40 ملین لوگ، 40 ملین مسلمان جو ہے وہ انڈیا میں رہ گئے۔ بٹ ناؤ ایٹ لاسٹ اٹ کوڈ بی سیڈ دیٹ موسٹ آف دا انڈین مسلم ہیڈ اے ہوم لینڈ آف دیئر اون، مگر آخر کار یہ کہا جا سکتا تھا کہ بہت سارے انڈین مسلمس کا اب ایک اپنا گھر ہے، ان کا اپنا۔ دا قائد لیڈ ہز پیپل تھرو دا ٹیریبل فرسٹ ایئر آف دیئر ہسٹری، قائد اعظم نے پہلے ہی سال جو کہ مشکل کا سال تھا، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وین دا کنٹری واز ڈیوائڈیڈ، جبکہ ملک تقسیم ہو چکا تھا، ملینز آف دا پیپل crossed the new borders of a state. 6.5 million Muslim leaving India and 5.5 million Hindus leaving Pakistan. اب ملینس آف لوگوں نے جو ہے وہ بارڈرز کو کراس کیا، جن میں سے 6 اور آدھا ملین، یعنی کہ 6.5 ملین مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے انڈیا چھوڑ کر وہ پاکستان آئے، اور 5.5 ملین ہندوز جو ہیں وہ
پاکستان چھوڑ کر انڈیا گئے. ظاہر ہے کہ جب یہاں سے لوگ وہاں گئے اور وہاں جو لوگ تھے وہ پھر یہاں پر آ گئے. دا سائٹ آف دیز ہوم لیس پیپل موو جنا ٹو ٹیئرس. یہ منظر، یہ نظارہ جو تھا جس میں کہ ہوم لیس بے گھر لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے تھے یا پاکستان سے جا رہے تھے، اس چیز نے محمد علی جناح کو جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو لے آیا. ونس مور اینگری کراؤڈ مرڈرڈ اینڈ اسٹور اینڈ برن. اور ایک مرتبہ پھر سے جو اینگری کراؤڈ تھا، یعنی جو لوگ غصے میں تھے، جو ہجوم تھا وہ قتل کیا کر رہا تھا اور چوری کر رہا تھا اور جلا رہا تھا. یہ بات تو ہم لوگوں نے سنی ہوئی ہے نا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت جو مہاجرین یہاں سے پاکستان سے انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے اور آبویسلی پاکستان سے وہاں جا رہے تھے، تو جو لوگ تھے، جو دہشت گرد تھے، جو لوگ لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے، تو ان لوگوں نے ان قافلوں پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو قتل بھی کیا، ان کا مال و اسباب بھی لوٹا اور بہت سارے لوگوں کو زندہ جلا بھی دیا گیا. اباؤٹ 500,000 مسلم ور کلڈ. تقریباً 500,000 مسلمان جو ہیں وہ مارے گئے اور کیریڈ اوے ایز پرزنر، یا انہیں پکڑ کر جو ہے وہ جیلوں میں لے جایا گیا، قیدی بنا لیا گیا. آل دس کلنگ اینڈ ڈسٹرکشن شاکڈ جناح. یہ تمام کلنگ اور ڈسٹرکشن، تباہی جو ہوئی، اس نے محمد علی جناح کو بہت زیادہ صدمہ پہنچایا. وہ آلویز ہیٹڈ وائلنس اینڈ کروالٹی. جو کہ ہمیشہ جو ہے تشدد کو اور کروالٹی کو، ظلم کو جو ہے ناپسند کرتے تھے، یعنی اس سے نفرت کرتے تھے. اباؤٹ 500,000 مسلم ور کلڈ اور کیریڈ اوے ایز پرزنرس. تقریباً 500,000 لوگ مسلمان جو ہیں وہ مارے گئے اور یا پھر انہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا. آل دس کلنگ اینڈ ڈسٹرکشن شاکڈ جناح. اس تمام کلنگ نے اور اس تمام ڈسٹرکشن نے، جو تباہی ہوئی اور یہ جو قتل و غارت گری ہوئی، اس نے بہت صدمہ پہنچایا جناح کو، محمد علی جناح کو. who always hated violence and cruelty. جو کہ ہمیشہ نفرت کرتے تھے تشدد سے اور ظلم سے. He begged for peace and friendship with his former enemies. انہوں نے درخواست کی، بیگ کیا، درخواست کرنا، بھیک مانگنا کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ بہت ہمبل طریقے سے درخواست کرنا، کہ انہوں نے درخواست کی امن کے لیے، اپنے امن کے لیے، دوستی کے لیے اپنے فارمر اینیمیز، پرانے دشمنوں سے، یعنی ہندوؤں سے، جو انڈین سے، ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ امن قائم رکھیں. سم نیشن، اور آپ نے کیا کہا اس بارے میں، سم نیشنز ہیو کلڈ ملینز آف ایچ ادر. کچھ قوموں نے اپنے ملینز لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مارا ہے. He once said، انہوں نے ایک بار کہا، and yet an enemy of today is a friend of tomorrow. اور ایسا ہوتا ہے کہ آج کا جو دشمن ہے وہ کل کا دوست ہوتا ہے. The قائد was over 70. قائد اب 70 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے. worn out with his lifetime of struggle and by his growing illness. تھک چکے تھے بہت زیادہ اپنی زندگی بھر کی لائف ٹائم اسٹرگل سے، جد و جہد سے، اور اب ان کی بیماری بھی بڑھ رہی تھی. The last year of his life was made sad by the fate of Kashmir. ان کی زندگی کا آخری سال جو ہے وہ اور بھی اداس ہو گیا کشمیر کی قسمت سے. دا کے ان پاکستان، جو کہ پاکستان کا کے ہے. The news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan. یہ خبر کہ ہندو مہاراجا نے اپنے لوگوں کو لے کر جو ہے مسلمانوں کو، جو کہ کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن حکومت چونکہ ہندو مہاراجا کی تھی تو لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا. The nation to which they certainly wanted to belong. وہ قوم جو کہ چاہتی تھی کہ پاکستان سے تعلق رکھے اور پاکستان چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں. was a fearful blow to him. اور یہ بہت زیادہ بہت خوفناک جو ہے وہ ایک حملہ تھا قائد اعظم کی صحت پر بھی، ان کی سوچ پر بھی، کہ جو ہندو مہاراجا جس طرح سے مسلمانوں کو لے کر الگ ہو گیا. بٹ بائی ناؤ ہی واز ٹو ویک اینڈ ٹو ٹائرڈ ٹو فائٹ اینی مور. لیکن اب وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، بہت زیادہ تھک چکے تھے اور اب وہ فائٹ نہیں کر سکتے تھے مزید، یعنی کہ دوبارہ آپ کشمیر کے لیے وہ لڑائی شروع نہیں کر سکتے تھے. A dying man. ایک مرتا ہوا آدمی. once again he flew to کراچی. وہ ایک مرتبہ پھر کراچی آئے. یعنی ایک تو پہلی مرتبہ ہم نے سبجیکٹ کے شروع میں پڑھا ہے کہ جب وہ آئے ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا، بہت سارے لوگ ان کو جو ہے وہ ویلکم کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے. اب یہ دوسری مرتبہ ہے پاکستان بننے کے بعد کی کہ جب وہ کراچی آئے ہیں. بٹ دس ٹائم دیر واز نو کراؤڈ ٹو گریٹ ہم. اور اس وقت انہیں گریٹ کرنے کے لیے، انہیں ویلکم کرنے کے لیے، انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی بھی مجمع موجود نہیں تھا. He had always kept the news of his illness to himself. انہوں نے ہمیشہ اپنی بیماری کی جو اطلاع تھی وہ بس اپنے تک ہی رکھی.
That might he left that night he left his people and they buried him in the heart of the city where he was born. اس رات وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر انہیں ان کی تدفین کر دی گئی، انہیں دفنا دیا گیا، بریڈ دفنا دیا گیا ان دا ہارٹ آف دا سٹی، اس شہر کا جو دل ہے، جو یعنی کہ مین سینٹر جو جگہ ہے وہاں پہ، ویئر ہی واز بورن، جہاں کے وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی کراچی شہر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی ان دا ہارٹ آف دا نیشن ہی ہیڈ میڈ. اور دراصل جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی تدفین ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ موجود ہیں. یعنی کہ مینس کہنے کا اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کو تو انہیں دفنا دیا گیا ہے کراچی کے شہر میں، لیکن اصل میں تو وہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. اب یہ ہمارے چیپٹر جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، تھوڑا بہت اس کو آپ کو سمجھا بھی دیا ہے. اب ہم نیکسٹ جو کریں گے وہ ہم اس کے کویشچن آنسرس کریں گے. ووکیبلری: سیٹسفیکشن، اطمینان، ڈٹرمنیشن، ارادہ، تعین کرنا. ڈیفیٹڈ، ہارا ہوا. امپائر، سلطنت. فورن، غیر ملکی. اوور نائٹ، راتوں رات. فیتھ، یقین. اسپلٹ، تقسیم. پاکستان ریزولیشن، قرارداد پاکستان. انوینٹڈ، ایجاد. اسپینڈ، سیکنڈ فارم ہے اسپینڈ کی، خرچ کیا یا خرچ کرنا. کمپوزڈ، مشتمل. ڈکلیئرڈ، اعلان. اسپریچولی، روحانی طور پر. پریونٹ، روکنا. پریزن، جیل. سول ڈس اوبیڈینس، عدم تعاون یا سول نافرمانی. ہیوج، بہت بڑا. اونڈ، ملکیت. ریفیوزڈ، انکار کر دینا. ایڈوائس، مشورہ. اب آ جائیے شارٹ آنسر کویشچنس پر، جو کہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں نے بنائے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. پہلا سوال ہمارا ہے وین اینڈ ویئر واز دی پاکستان ریزولوشن پاسڈ؟ کب اور کہاں پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی؟ تو جواب ہے پاکستان ریزولوشن واز پاسڈ ایٹ لاہور. پاکستان ریزولوشن واز پاسڈ ایٹ لاہور ان مارچ 1940. یعنی پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی لاہور میں مارچ 1940 میں. دوسرا سوال ہے اسٹیٹ بریفلی واٹ واز ڈیسائیڈیڈ ان دی پاکستان ریزولوشن. واٹ واز ڈیسائیڈیڈ ان دی پاکستان ریزولوشن، مختصر طور پر بتائیے کہ پاکستان ریزولوشن میں، قرارداد پاکستان میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ آنسر ہے اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ان پاکستان ریزولوشن دیٹ Muslims won't accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and the Northwest. تو یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے کہ جس میں کہ مسلمانوں کو آزادی نہ دی جائے ان حصوں میں جہاں پر کہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسا کہ ایسٹ بنگال میں اور نارتھ ویسٹ میں. تیسرا سوال ہے وائی ڈیڈ کشمیر ناٹ جوائن پاکستان؟ کشمیر نے پاکستان کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ کشمیر ڈڈ ناٹ جوائن پاکستان بیکاز ہندو مہاراجا ٹوک ہز سبجیکٹس اوے فرام پاکستان the nation to which they certainly wanted to belong to پاکستان. کشمیر اس لیے پاکستان کے ساتھ نہیں مل سکا کہ ہندو نے اپنے سبجیکٹس کو، اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو، کیونکہ وہ مہاراجا تھا اس وقت، وہ لے کر چلا گیا اور اس نے انکار کر دیا پاکستان کے ساتھ ملنے سے، جبکہ پاکستان کے لوگ چاہتے تھے اور وہ نیشن بھی چاہتی تھی کہ پاکستان میں سے وہ مل جائے. اگلا سوال دیکھیں ہو واز دا لاسٹ وائسرائے آف انڈیا؟ انڈیا کا آخری وائسرائے کون تھا؟ وائی واز ہی سینٹ ٹو انڈیا؟ اور انہیں انڈیا کیوں بھیجا گیا؟ اس کے نمبرز پہ نہیں غور کیجیے گا، نمبرنگ تھوڑی غلط ہو گئی ہے. جواب ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز دا لاسٹ وائسرائے ہو کیم ان انڈیا. انڈیا میں جو آخری وائسرائے برطانیہ کی طرف سے آیا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. یہ واز سینٹ ٹو انڈیا ٹو فائنڈ اے وے آف ہینڈنگ اوور دا گورنمنٹ. انہیں انڈیا بھیجا گیا تاکہ وہ کوئی راستہ تلاش کریں، کوئی طریقہ تلاش کریں جس سے کہ گورنمنٹ کو
جو ہے وہ اگلے لوگوں کی تحویل میں دے دیا جائے. دا گورنمنٹ واز ڈیوائڈیڈ اینڈ پاورلیس. اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ تھی, پاورلیس تھی, یعنی کوئی اس کی حکومت طاقت نہیں تھی. اینڈ دا برٹش آفیسرز ور ایگر ٹو لیو دا کنٹری. اور برٹش آفیسر شدت سے چاہتے تھے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ماؤنٹ بیٹن quickly decided that India must be divided into two and British will leave the country by August 15, 1947. ماؤنٹ بیٹن نے فوری طور پر ڈیسائیڈ کیا, فوراً فیصلہ کیا کہ انڈیا مسٹ بی ڈیوائڈیڈ, انڈیا کو ضرور تقسیم ہو جانا چاہیے. کس طرح؟ انٹو ٹو, دو حصوں میں. اینڈ برٹش ول لیو دا کنٹری بائی اگست 15, 1947. اور برٹش جو ہیں وہ چلے جائیں گے اگست 15, 1947 کو. نیکسٹ کویشچن دیکھیے, ہاؤ لارج واز دا پاپولیشن آف پاکستان وین اٹ بیکیم انڈیپینڈنٹ. کتنی بڑی پاکستان کی پاپولیشن تھی اس وقت جب کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا. دا پاپولیشن آف پاکستان ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس واز 70 ملین. جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت 70 ملین پاپولیشن تھی. Why does the writer apply the word terrible to the first year of Pakistan's history as an independent state? رائٹر نے کیوں لفظ ٹیریبل استعمال کیا ہے پہلے سال کے, جبکہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سال کو جب پاکستان آزاد ہوا اس پر؟ آنسر ہے, دا رائٹر اپلائز دا ورڈ ٹیریبل ٹو دا فرسٹ ایئر آف پاکستان ہسٹری ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دا کنٹری واز ڈیوائڈیڈ, ملینز آف پیپل کراس دا نیو بارڈرز آف دا اسٹیٹ, 6.5 ملین مسلم لیونگ انڈیا اینڈ 5.5 ملین ہندوز لیونگ پاکستان. تو جواب ہے اس کا کہ رائٹر نے ورڈ ٹیریبل اس لیے استعمال کیا ہے یا لگایا ہے پاکستان کی ہسٹری کے پہلے سال پر, آزادی کے پہلے سال پر, کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ تھا. ملینز, لاکھوں لوگ جو ہے وہ کراس کر رہے تھے بارڈر کو, نئے اسٹیٹ آنا چاہ رہے تھے. 6.5 ملین مسلمان جو ہے وہ انڈیا آ رہے تھے اور 5.5 ملین ہندو جو ہیں وہ پاکستان سے جا رہے تھے. People were killed or carried away as prisoners on their way to home. They became homeless and there was much violence at that time. لوگوں کو مارا گیا جبکہ اور انہیں قید کر کے لے جایا گیا جبکہ وہ اپنے نئے ملک آنا چاہ رہے تھے, اپنے نئے گھر آنا چاہ رہے تھے, اور وہ بے گھر ہو گئے اور اس وقت بہت زیادہ تشدد تھا. اب نیکسٹ کویشچن دیکھیے, ویئر از دا ٹام آف قائد اعظم. قائد اعظم کا مقبرہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ دا ٹام آف دی قائد اعظم از ان دی ہارٹ آف دا سٹی کراچی. کراچی کے دل میں قائد اعظم کا مقبرہ ہے. ویئر از دی ٹام آف قائد اعظم, ویئر از دی ٹام آف قائد اعظم, سوال ہے کہ قائد اعظم کا مقبرہ کہاں پر ہے؟ دا ٹام آف دی قائد اعظم از ان دی ہارٹ آف دا سٹی. تو قائد اعظم کا مقبرہ شہر کے دل میں ہے. آبجیکٹیوز, اس آبجیکٹیوز میں نے یہاں پر آپ کو جوابات نہیں دیے ہیں, جوابات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو کی اینڈ میں, لیکن میری خواہش یہی ہے کہ آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ خود اس کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں اور اس کو کتاب میں سے چیپٹر جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس میں سے تلاش کریں, اور رائٹ آنسرز کے ورڈ ضرور یاد کریں اور بار بار لکھ کر دیکھیے گا. آپ کے امتحان میں تو ایم سی کیوز ہوں گے, آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے بلکہ ایم سی کیوز ہوں گے. ایم سی کیوز کا مطلب ملٹیپل چوائس کویشچن, یعنی آپ کے پاس 4 جوابات موجود ہوں گے جن میں سے ایک صحیح ہوگا. اب اگر آپ کو صحیح جواب یاد ہے تو جو باقی کے 3 جوابات ہیں جو کہ غلط ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کریں گے, اس لیے آپ جو ہے جوابات کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. اب آئیے آبجیکٹیوز کی طرف چلتے ہیں. نمبر 1, ڈیش واز ہیلڈ آن 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا تھا؟ مسلم لیگ. نمبر 2, مسلم لیگ ٹوک ڈیسیژن ٹو ڈیش انڈیا انٹو 2 نیشن. مسلم لیگ نے فیصلہ کیا ڈیش انڈیا کو 2 نیشن. اب یہ یہاں پہ کیا لفظ آنا چاہیے کہ جس سے کہ جملہ مکمل ہو جائے. نمبر 3, دا نیم پاکستان واز انوینٹیڈ ان. پاکستان نیم جو ہے وہ انوینٹیڈ کیا گیا, اس میں آپ کو ایئر لکھنا ہے. دا نیم پاکستان واز انوینٹیڈ بائی. اب نیم پاکستان انوینٹیڈ ایجاد کیا گیا بائی کس کے ذریعے, اس میں آپ کو اس شخص کا نام لکھنا ہے. دیکھیں یہ ڈیفرنس بھی دیکھ لیجیے گا, انوینٹیڈ ان ایئر لکھنا ہے, انوینٹیڈ بائی اس شخص کا نام لکھنا ہے کہ جس نے کہ اس کو ایجاد کیا یا اس کو لفظ بنایا. نیکسٹ ہے چودھری رحمت علی واز اے ڈیش یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. چودھری رحمت علی ڈیش یونیورسٹی. اب یہ مت لکھ دیجیے گا کہ گڈ اور بیڈ اور ایسے, بلکہ یہاں آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے کہ کس یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹ تھے. نمبر 6, تھنک اے ڈیش ٹائمز بیفور یو ٹیک اے ڈیسیژن, سیٹ جینا. سوچئے اتنی مرتبہ, کتنی مرتبہ یہ آپ نے لکھنا ہے بیفور, اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ لیں, کہا جینا نے.
Number 7, डैश मीन्स द लैंड ऑफ पार्क्स स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन। आपने जगह का नाम लिखना है, उस लफ्ज़ का नाम लिखना है जिसका मतलब है कि पाक लोगों का घर और पाक लोगों की ज़मीन, और स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन जो कि रूहानी तौर पर प्योर हों और साफ़ सुथरे हों, खालिश हों और साफ़ सुथरे हों। कांग्रेस लीडर्स वर इन डैश फॉर मोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो कहाँ पर थे ज़्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? ये लफ्ज़ आपने लिखना है, किताब में आपको ये आराम से मिल जाएगा कि ज़्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त कांग्रेस लीडर्स ने कहाँ गुजारा। मुस्लिम लीग स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड। मुस्लिम लीग ने एक अखबार स्टार्ट किया, उसका नाम यहाँ लिखना है आपने। देयर वॉज अ मीटिंग बिटवीन गांधी एंड जिन्ना फॉर एन अटैम्प्ट टू रीच एन अग्रीमेंट। गांधी और जिन्ना के दरमियान एक मीटिंग हुई, और कितने दिन हुई है ये आपने इसमें लिखना है ताकि एक एग्रीमेंट उनके दरमियान हो सके। इसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना ऑलवेज ड्रेस्ड डैश्ड। अब आपने किताबों से ढूंढ के लिखना है कि वो कैसा ड्रेस पहना करते थे। गांधी ऑलवेज वोर हिज फेमिलियर वाइट डैश। 13 है डैश डैश वॉज द लास्ट वाइस राय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। नाम लिखना है आपने उस वाइस राय का। डैश डिसाइडेड टू लीव इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। डैश ने डिसाइड किया, फैसला किया कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया से चले जाएंगे। अब ये कौन है, इनका नाम लिखना है। मुस्लिम्स ऑन देयर वे टू न्यू होमलैंड वर डैश बाय एंग्री हिंदूज। मुसलमान अपने घर आने के रास्ते में डैश हुए बाय एंग्री नाराज़ हिंदुओं से। कायद आज़म बरीड इन डैश, जगह का नाम लिखना है कि कायद आज़म को दफनाया गया कहाँ। हिंदू महाराजा ऑफ डैश टुक हिज सब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान। हिंदू महाराजा ऑफ डैश, जगह का नाम लिखना है कि किस जगह का महाराजा जो है वो अपने लोगों को लेकर पाकिस्तान से चला गया या अलग हो गया। अब ये आंसर्स हैं, लेकिन आपने ये आंसर्स नहीं देखने हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि पहले आप खुद अपने जवाबात लिखें किताब में से तलाश करके, फिर उसके बाद आप चेक करें कि आंसर्स आपके सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी कि आप आगे पढ़ें, और ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग को ये मस्ट है। जब तक आप चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे ना आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ना आप ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं। पूरे 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसकी रीडिंग करें अच्छी तरीके से। और गुड लक। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन।